अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। अच्छा, मैं अक्सर अपने व्लॉग का आगाज़ किसी हिकायत, लतीफ़ा या किसी शख्सियत के ऐसे वाक़े से करती हूँ जिसमें उस शख्सियत का हुस्न मिज़ा और हाज़िर जवाबी या मख़सूस हालात की रीडिंग का पता चलता हो। अब ऐसा ही रद्द अमल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इमरान ख़ान ने दिया है और इंडिया से मैच जीतने का फ़ॉर्मूला भी बताया है, और इसकी रावी अलीमा ख़ान हैं। इमरान ख़ान ये कहते हैं, मतलब अलीमा ख़ान के मुताबिक, कि इमरान ख़ान ने कहा कि इंडिया से अगला मैच जीतने का एक ही तरीका है और वो है कि ओपनिंग बैटर आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी हों, फील्ड एम्पायर्स काजी फाइजीसा और सिकंदर सुल्तान राजा हों और थर्ड एम्पायर सरफराज डोगर हों, तो ही पाकिस्तान जीत सकता है, वरना कोई तरीका नहीं बचा। अब पता नहीं कि इमरान ख़ान ने ये मैच जीतने का फॉर्मूला बताया है या फिर इलेक्शन जीतने का, लेकिन सच में एक बात का ना मुझे वैसे बड़ा अफसोस हुआ कि इमरान ख़ान ने मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव को प्लेइंग 11 में शामिल करना तक मुनासिब नहीं समझा। लेकिन भाई शहबाज शरीफ साहब को इन बातों की क्या परवाह, क्योंकि वो ये समझते हैं कि टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए प्लेइंग 11 में होना ज़रूरी नहीं है, और जो 12वां खिलाड़ी होता है ना वो हर लिहाज से टीम का हिस्सा होता है, जिसके ज़िम्मे भी बहुत से अहम काम होते हैं, जैसे कि प्लेइंग 11 को पानी पिलाना, खेलने वालों के ग्लव्स तब्दील करवाना और ज़रूरत पड़े तो बैटर्स के तस्मे तक बांधना। जाहिर है कि बैटर्स के हाथों पर ग्लव्स चढ़े होते हैं ना, जिससे फिर वो जो लेसेस हैं उनको पक्की नोट तो नहीं लगा सकते, तो इन खिदमात के लिए फिर 12वां खिलाड़ी ही होता है। खैर, बाकी 11 की बात तो वो अक्सर करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें नया इजाफा थर्ड एम्पायर का है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा तो हालिया पाक इंडिया मैच देखकर सबको हो गया है, जिसमें थर्ड एम्पायर के फैसले पर फ़खर जमान को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा था। थर्ड एम्पायर के रोल के लिए इमरान खान ने जस्टिस डोगर का नाम लिया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो लगता यह है कि इमरान खान तक भी सुप्रीम कोर्ट की खबर पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता रोज़ ही सामने आई है। तो जी जनाब, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस का जिक्र किया था, जो एक आम दरख्वास्त गुजार बनकर खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ उन्होंने जस्टिस डोगर के खिलाफ 5 आइनी दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिनमें जस्टिस डोगर के इक़दामात को अवामी मफाद के खिलाफ करार देते हुए रिलीफ की दरख्वास्त की गई थी। जिसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब को अचानक एक ख्वाब आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जजेस बाहमी मफाद में इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। वैसे अब इस ख्वाब की जो हकीकत है ना वो ज़रा खुलकर सामने आ गई है। अच्छा, इस पर मैं ज़रा बाद में आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आपने इरफान सिद्दीकी के इस्तेमाल करदा लफ्ज़ बाहमी मफाद, इसको ज़रूर याद रखना है। अब जो दरख्वास्तें हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस ने दाखिल कराई थी, उनको अभी ये गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है, और एतराज़ात भी ऐसे लगाए हैं कि वो सुनने और सुनाने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब रजिस्ट्रार ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने, यानी कि 5 सीनियर हाई कोर्ट के जजेस ने ये वाज़े नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। अच्छा जी, अगर मफाद आमा का सवाल नहीं है तो क्या ज़ाती मफाद का ख़याल है? जी, तो बिल्कुल यही बात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कर दी है, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे कोई बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं हुए जिसकी वजह से अवामी मफाद की आइनी शिक्ल लागू की जाए और आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाए। लिहाजा इन दरख्वास्तों की बुनियाद ज़ाती रंजिश है, क्योंकि इन दरख्वास्तों में अवामी मफाद की शिक के बुनियादी अज्जा ही पूरे नहीं हुए। अब पता नहीं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कौन से वो बुनियादी अज्जा जो हैं वो उनकी बात कर रहे हैं, और किस बुनियाद पर उन्होंने सीनियर तरीन जजेस की दरख्वास्त को ज़ाती रंजिश करार दिया है। अगर 5 जजेस जस्टिस डोगर की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने जस्टिस डोगर की जो सीनियरिटी है उसे चैलेंज कर रखा है, तो कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि भाई फिर ये ज़ाती रंजिश हो, लेकिन फिर उसूल तो ये दोनों तरफ लागू होगा ना। अब जस्टिस डोगर ने जो इक़दामात उठाए हैं, जैसे कि इन जजेस को कमेटियों से बेदखल किया, बेंचेस तब्दील किए और इन जजेस के ज़ेर समात केसेस वापस लिए, फिर एक जज को तो काम करने से ही रोक दिया गया, तो फिर आप इसे फिर कौन सा आप मफाद कहेंगे? ज़ाहिर है कि अब फिर ये बाहमी, ज़ाती और अवामी मफाद के फतवे तो लग चुके हैं, तो ले दे के पीछे फिर ये कौमी मफाद ही बचता है ना। अच्छा, फिर कहते हैं कि जस्टिस डोगर के इक़दामात से कौन सा अवामी मफाद मुतासर हो गया है, लिहाजा अवामी मफाद की शिक लागू नहीं होती। अब पता नहीं कि जिस कानूनी शिक को इस्तेमाल करके जस्टिस डोगर ने जस्टिस जहांगीरी को काम करने से रोका है,
وہ شک کس مفاد کے تحت لاگو کی ہے؟ کیونکہ قانونی ماہرین جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جج کو وارنٹوں کی پٹیشن میں کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اچھا، چونکہ اب یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے تو آسان الفاظ میں موازنہ کروں تو اس پٹیشن کی بنیاد پر کسی جج کو کام سے روکنا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوور سپیڈنگ کے الزام میں وزیر اعظم کو ان کا اپنا ہی وزیر داخلہ یہ کام کرنے سے روک دے یا معطل کر دے، کیونکہ ٹریفک پولیس کا محکمہ ان کے انتظامی دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ تو جناب اس طرح تو پھر قومی مفاد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس سے ایک عام شہری کو آخر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں جو اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے؟ اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے ججز کو تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر عام آدمی کو کیا دے گی؟ اب یہ ہے ساری صورتحال جس میں باہمی، عوامی، ذاتی یا قومی مفاد کا تعین یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، لیکن جو تعین عرفان صدیقی صاحب نے کیا ہے نا بھائی وہ بھی کمال ہے۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ججز اور پاکستان تحریک انصاف کے باہمی مفاد میں دونوں طرف سے استعفے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو صحافی اور تجزیہ کار ہیں نجم سیٹھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیش گوئی عرفان صدیقی نے کی یہ وزیر اعظم کو ملنے والی خفیہ رپورٹس کا حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راگ وزیر اعظم کا ہے جسے گانے کی کوشش عرفان صدیقی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وزیر اعظم نے خفیہ رپورٹس پڑھیں اور عرفان صدیقی پر شفٹ کی، جس کی کرامات سے پھر مستقبل کی کھڑکی کھلی، جس سے پھر جھانک کر عرفان صدیقی صاحب نے ججز اور پاکستان تحریک انصاف کا باہمی مفاد وہ دیکھ لیا۔ اب معلوم نہیں کہ وزیر اعظم کو ملنے والی خفیہ رپورٹس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے نا کہ جہاں یہ باہمی مفاد طے ہوا ہو بھئی وہاں بھی ٹیبل کے نیچے چھپ کر کسی پولیس اہلکار نے خفیہ طور پہ یہ ساری باتیں سن لی ہوں، جیسے کہ وہ مئی کی سازش سنی گئی تھی جس کی بنیاد پہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو تہس نہس کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ حکومتوں کو سازش کی بو ایسے وقت میں ہی کیوں آتی ہے جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا ہے؟ اور دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ برطانیہ میں موجود پاکستانی صحافی اظہر جاوید وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، جن کی خبروں کو عام طور پہ مسلم لیگ نون کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کہا جا سکتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا اہم اجلاس اگلے ہفتے لندن میں ہونے جا رہا ہے، جس میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف شریک ہوں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اگلے چند دنوں میں یورپ سے واپس لندن آئیں گے، جبکہ شہباز شریف امریکہ کا دورہ کر کے واپسی پر 3 دن لندن میں قیام کریں گے۔ اچھا، پھر اظہر جاوید نے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ یورپ سے واپس آئیں گے۔ ملک کا نام نہیں بتایا، لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا اس کے مطابق وہ میڈیکل وجوہات کی بنا پر جنیوا میں موجود ہیں۔ ویسے وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ جانے سے پہلے یہ کوئی 4 دن لندن میں رہے۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقاتیں جو ہیں ان کو انتہائی خفیہ رکھا گیا، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ انہوں نے جس اوورسیز کنونشن میں بھی شرکت کی وہاں پہ موبائل فونز بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ ہی جانے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتنا پردہ کیوں فرمایا، شاید نظر بد سے بچنا چاہتے ہوں۔ چلے خیر یہ ان کا استحقاق ہے، لیکن بات یہ ہے جناب کہ نون لیگ کے اس قریبی سورس نے آئندہ ہفتے ہونے والے نون لیگ کے اجلاس کو اہم کیوں قرار دیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حکومت نے ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ وضاحت وہ جاری نہیں کی۔ گو کہ وزراء کے کچھ بیانات ہیں لیکن وہ بھی اصل حقیقت بتانے سے زیادہ خواہشات پر ہی مبنی دکھائی دیتے ہیں۔ 10 سالہ پروگرام کی بات کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اس کا باضابطہ اعلان بھئی وہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ان کو دھڑکا لگا ہوا ہو، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن کے پاس 10 سال کی طاقت ہوتی ہے نا پھر ان کے لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہوتا۔ جمالی، چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز، بھئی یہ مثالیں تو ہمارے سامنے ہی ہیں نا، جن میں سے جمالی صاحب تو خیر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، شوکت عزیز ان کا خیر آپ کوئی نام بھی نہیں لیتا، جبکہ چودھری شجاعت حسین وہ تازہ باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ کسی نے چودھری شجاعت کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے یا انہوں نے صدر بن کر حکومت کو آئینہ دکھایا ہے۔ اچھا، اس پہ پھر چودھری شجاعت حسین کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن نے مجھے سرپرستی کا کہا ہے اور میں ہر مثبت اور تعمیری کام میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
کیا بات ہے. اگر ویسے ایسی روایات برقرار رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر شہباز شریف مستقبل میں کسی جمناسٹک فیڈریشن کے صدر نہ بن سکیں. آخر ان کی سپیڈ جو ہے, اچھا وہ جو ہے سے مجھے یاد آیا کہ خواجہ آصف کے لیے ویسے تیراکی ایسوسی ایشن زیادہ سوٹ کرے گی. خیر بات تو ہو رہی تھی نون لیگ کے اجلاس کی. اس اہم اجلاس میں پہلے آج وزیر اعظم کو یو این کی سائیڈ لائن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا, لیکن کچھ زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ یہ مختلف لیڈرز کی گروپ میٹنگ تھی. حالانکہ بھرپور کوشش کی گئی کہ کسی طرح دو طرفہ ملاقات ہو جائے. امریکہ میں موجود کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی کوشش کی گئی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. اب ظاہر ہے نا کہ بھائی وائٹ ہاؤس میں تو وہی جاتا ہے جس کے پاس صدر ٹرمپ کو دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے, لیکن اس حوالے سے تو شہباز شریف کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر کوشش ہوئی کہ یو این سائیڈ لائن پر صدر ٹرمپ کے ساتھ کچھ منٹس علیحدگی میں مل جائیں, لیکن وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ابھی گزشتہ روز صدر ٹرمپ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے, جس کے مطابق یو این سائیڈ لائنز پر صدر ٹرمپ آج صرف کچھ رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقات کریں گے, جن میں یو این کے جنرل سیکریٹری ارجنٹینا, یوکرائن اور یورپی یونین کے لیڈرز شامل ہیں, جبکہ قطر, سعودی عرب, انڈونیشیا, ٹرکی اور پاکستان سمیت 8 ممالک کے لیڈر سے صدر ٹرمپ ملٹی لیٹرل فورم یعنی کہ اجتماعی طور پر ملیں گے. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صدر ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کر اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک دل کے جذبات بیان نہ کر دیں, تو پھر یہ الگ بات ہے, ورنہ دل کی بات کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب اظہر جاوید کے مطابق شہباز شریف نے امریکہ روانہ ہونے سے پہلے ٹیلی فون پر نواز شریف سے طویل بات کی اور اپنے لنڈن مصروفیات اور دورہ امریکہ کے بارے میں انہیں بریف کیا. ظاہر ہے پھر واپسی پر میاں محمد نواز شریف اس بریفنگ کی بنیاد پر پھر ان سے رپورٹ مانگیں گے. اب وہ کیا رپورٹ دیں گے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن مریم نواز نے گزرے ہوئے وقت کی ایک رپورٹ دی ہے. اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو صرف کھنڈرات ہی بچتے ہیں. ویسے خیر و خوبی میں میاں محمد نواز شریف کی خدمات کو نکالنے کا خدشہ انہیں کیوں لاحق ہو گیا ہے اور کون ان کی خدمات سے انکار کر رہا ہے, تو یہ مریم نواز نے نہیں بتایا, لیکن جو بتایا وہ حقیقت سے زیادہ موسن کشی لگتی ہے. ویسے اس سے ہرگز میری مراد وہ نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی کا اب وزیر اعظم بننا ناممکن ہو چکا ہے, چونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے. اب یہی رانا صاحب تھے, یاد ہے نا, جو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے صرف وزارت داخلہ پر اکتفا کیا ہے. خیر اس حوالے سے پھر مزید بات کرنا وہ پھر اسپیکولیشن ہوگی, لیکن پتہ نہیں کہ مریم نواز نے یہ بات اب کس اینگل سے کی ہے. اگر میاں نواز شریف کی خدمات کے بغیر پاکستان کھنڈر ہے تو جناب پھر اس کا کریڈٹ تو اسے جائے گا نا جن کے روحانی سائے میں میاں صاحب کی سیاسی پیدائش ہوئی, یعنی کہ جنرل ضیاء الحق, جنہوں نے پہلی بار میاں محمد نواز شریف کی خدمات حاصل کی. اچھا پھر فیلڈ مارشل ایوب خان کے بارے میں کیا خیال ہے, جن کے دور میں تربیلا ڈیم جیسے منصوبے شروع ہوئے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر شریف فیملی خدمات پیش کرنے کے قابل ہوئی. پھر بھٹو صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے, جنہوں نے ملک کو آئین کا تحفہ دیا. چلیں بھٹو صاحب کو نکال دیتے ہیں, کیونکہ میاں صاحب کے روحانی پیشوا نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے جب چاہو پھاڑ کر پھینک دو. اب مریم نواز یہ فیصلہ کریں کہ ان دو میں سے وہ کس کو میاں صاحب کی خدمات کا کریڈٹ دیں گی. لیکن چونکہ یہاں پہ بات آئین کی ہو رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں پھر اور آئینی بینچ کی ذرا بات کرتے ہیں, جس نے بہرحال آئین کی پاسداری کرنی ہے. اب جس بات کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ آئینی بینچ نے ابھی تک کوئی تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جس سے ان کی آئینی سوچ کا اندازہ ہو سکے, تو اب کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے بالآخر شارٹ آرڈر کے 4 ماہ بعد آئینی بینچ نے اپنا پہلا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کیا ہے, اور یہ فیصلہ ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا. اب 4 ماہ پہلے شارٹ آرڈر میں بینچ نے حکومت کو 45 دنوں میں یعنی کہ 1.5 ماہ میں ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی کا حکم دیا تھا, جس پہ 4 ماہ بعد بھی عمل نہیں ہوا. لیکن تفصیلی فیصلے میں اس تاخیر پر کچھ نہیں کیا گیا. اچھا پھر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے یہ 68 پیجز پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا, جس میں جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق 60 صفحات پر تو فریقین کے دلائل ہی ریپروڈیوس کیے گئے
ہیں جبکہ فیصلے کی وجوہات صرف 8 صفحات میں دی گئی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ اب ان وجوہات میں کتنا وزن ہے تو ظاہر ہے یہ پھر جو قانونی ماہرین ہیں وہی اس پہ اپنی بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت ملٹری ٹرائل کے سزا یافتہ ملزمان کو کیا اپیل کا حق دے گی؟ ویسے اگر حکومت ایسا چاہتی تو کیا گزشتہ 4 ماہ میں جہاں کئی دیگر قوانین پاس ہوئے ہیں تو بھئی یہ بھی تو پاس ہو سکتا تھا نا وہاں، لیکن پاس تو تب ہوتا جب اسمبلی میں ایسا کوئی بل وہ پیش کیا جاتا۔ اب اگر اس فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو پھر کیا توہین عدالت لگے گی؟ ویسے کہا جاتا ہے کہ لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ اسی بینچ میں شامل کچھ ججز یہ فیصلہ بھی دے چکے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ سمجھے کہ کوئی عدالتی فیصلہ ان کے مطابق نہیں تو وہ اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں۔ اب آپ کو یاد ہے نا کہ خصوصی نشستوں والا کیس وہ جس میں الیکشن کمیشن کو یہ چھوٹ دے دی گئی تھی، تو اسی طرح اگر اس فیصلے پر بھی عمل نہیں ہوتا تو پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ آرڈر آئین کے مطابق نہیں ہے۔ بتائیے کہ پھر آئینی بینچ کیا کرے گا؟ اچھا ویسے ایک بات ہے کہ 9 مئی کے ملٹری ٹرائل میں بہت کم لوگوں کو یہ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے وہ تھوک کے حساب سے 10 سال کی سزائیں سنائی ہیں اور ایک ملزم کو 3 بار سنائی ہیں۔ تو اس حساب سے تو سول کورٹس جو ملٹری کورٹس ہیں ان سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ آپ ذرا جو جمشید دستی ہیں انہی کے کیس کو آپ لے لیں۔ اب ملتان کی سیشن کورٹ نے جعلی ڈگری کے کیس میں جمشید دستی کو مجموعی طور پہ 17 سال کی سزا سنا دی ہے۔ اب اگر عدالت نے یہ کہا ہے کہ ڈگری جعلی ہے تو پھر جعلی ہے اور میں بھی اس کیس کے میرٹ پہ بات نہیں کروں گی، لیکن ویسے کیا خیال ہے آپ کا کہ جمشید دستی کو سزا ہوتی اگر وہ سیاسی تقسیم کے دائیں طرف کھڑے ہوتے؟ اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب جمشید دستی نے پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا حلف نامہ جمع کرایا تو اچانک ایک دن ایاز صادق کو یہ خیال آیا کہ بھئی وہ 2008 میں تو جمشید دستی نے جعلی ڈگری کے اوپر الیکشن لڑا تھا، تو کیوں نہ ان کے خلاف یہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا جائے، جس کے لیے پھر الیکشن کمیشن تیار بیٹھا تھا۔ پھر فوری طور پہ جولائی میں جمشید دستی کو نااہل کیا گیا، جس کے 2 دن کے بعد پھر جمشید دستی کے یاد ہے نا کہ گھر پہ وہ چھاپے وغیرہ شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر جعلی ڈگری کا کرمنل کیس بھی دائر ہو گیا جس کی اب یہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو کوئی بھائی ذرا ان سے یہ تو پوچھے کہ 2008 میں اگر ڈگری جعلی ثابت ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد جمشید دستی کو یہ الیکشنز لڑنے کی اجازت کیوں ملتی رہی؟ لیکن جناب بات وہی ہے جو کہی جاتی ہے کہ سزا الزام یا جرم کی نہیں ملتی، بلکہ اس بات کی ملتی ہے کہ الزام کے بعد بھی ملزم اپوزیشن کا حصہ کیوں ہے، جیسے یہ عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس میں ہے۔ اب دیکھیں سبھی کو اس بات کا پتہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لینے پر رولز کی جو خلاف ورزی ہے وہ کرنے کا الزام گزشتہ کوئی 20 سال میں آنے والے تقریباً تمام وزرائے اعظم پر ہے، لیکن ٹرائل وہ صرف عمران خان کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بھئی کیونکہ ان کو سزا دینا مطلوب ہے۔ اب جس سپیڈ سے یہ کیس چل رہا ہے نا، عمران خان کے جو وکلا ہیں ان کے مطابق اگلی 2-3 سماعتوں میں یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور اس حوالے سے عمران خان نے بھی اہم پیغام جاری کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس گواہ کی گواہی پر یہ کیس بنایا گیا تھا وہ گزشتہ سماعت میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، جس کے بعد پھر ملٹری سیکریٹری نے بھی کہا کہ ڈاکیومنٹیشن پوری کی گئی، اس لیے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جج صاحب وہ ابھی بھی یہ کیس سن رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے تجزیہ کار اب یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کیس میں بھی سزا ہوگی۔ اچھا 25 سپٹمبر کو القادر ٹرسٹ کیس سزا معطلی کی اپیل لگنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر عمران خان کو رہائی دینی ہے تو القادر کی سزا بھی معطل ہو جائے گی، اسی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے گا، لیکن القادر کی اپیل کا ایک ایسے وقت میں لگنا جب توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آنے کو ہے تو پھر اس سے یہی ایک تاثر جا رہا ہے کہ ایک طرف سے ریلیف ملے گا اور دوسری طرف سے سزا، جس کا نیٹ رزلٹ ہے کہ پھر قید ہی جاری رہے گی۔ اچھا پھر اسی لیے عمران خان نے 27 سپٹمبر کو پشاور میں جلسے کے لیے اپنے ورکرز اور عوام کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور آزاد میڈیا کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، باہر نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو بھی خوش آئند قرار دیا ہے اور آخر میں پھر عمران خان نے اپنے پارٹی کے 3 لوگوں کے لیے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ ان 3 لوگوں میں بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف شامل ہیں۔ خان صاحب نے ان تینوں کو یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم کر دیں اور اگر کسی نے بات کرنی ہے تو مجھ سے جیل میں براہ راست بات کرے۔
تو اب اس ہدایت پر ان کی کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن گزشتہ روز بیرسٹر گوہر کا ایک بیان میری نظر سے گزرا اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ مشن نور کا شوشہ یہ پتہ نہیں کس نے چھوڑا ہے، ہمیں نہیں معلوم، جبکہ پارٹی سطح پر اس کا اعلان بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا جی، ویسے ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو مشن نور کا نہ پتہ ہو، لیکن ایک بات کا مجھے بھی نہیں پتہ کہ مشن نور پر یہ بیان جو بیرسٹر گوہر نے دیا ہے یہ عمران خان کی ہدایات ملنے سے پہلے دیا تھا یا اس کے بعد دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو ذرا میری رہنمائی فرمائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔